अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप। मैं हूं फैसल अब्बासी। रवां हफ्ते पाकिस्तान की मईशत में खासे उतार चढ़ाव आए। हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई, तकरीबन 1900 पॉइंट्स की कमी हुई और इस तरह लोगों के 327 अरब रुपए तकरीबन डूब गए। फिर एक और डेवलपमेंट हुई कि रुपए की कदर में एकदम कमी हो गई और डॉलर की कदर में इजाफा हो गया। मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये सारे मामलात की एक जानिब दावे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब जा रही है, लेकिन अचानक से डॉलर की कदर में इजाफा होना, रुपए का गिरना और स्टॉक मार्केट का क्रैश कर जाना, ये सब क्या है, इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वकार अहमद साहब, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी जानेंगे। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एकदम रुपए की कदर में कमी और फिर दूसरा हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी माली साल के पहले ही रोज़ क्रैश कर जाती है। ये जो दावे हैं ये सब मतलब कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ। देखिए फैसल साहब, इब्तदाइये में अगर मैं एक मेरा अदना सा मशवरा लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए, कि अगर आप इस दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं और अगली दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं तो दो काम कर लीजिए। नमाज कायम रखें, नमाज कायम करें और डॉलर ख़रीदते जाएं। आप इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और अगली दुनिया में भी इंशाल्लाह सुरखरू हो जाएंगे। देखिए, जहाँ तक डॉलर की वैल्यू चढ़ने का और रुपए की वैल्यू गिरने का ताल्लुक़ है, आम आदमी का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और वो गहरा ताल्लुक़ ऐसा निकलता है कि पाकिस्तान की मईशत का अपना पूरी आलमी मंडियों से, दुनिया की इकॉनमी से बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ बनता है और हम सब के ऊपर असर अंदाज होता है जब भी रुपए की वैल्यू गिरती है या रुपए की वैल्यू चढ़ती है। अब देखिए कि इस वक्त 20 करोड़ पाकिस्तानी मिल के लगभग 50 अरब डॉलर की सालाना इंपोर्ट्स करते हैं। 50 अरब डॉलर की मालियत की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आती हैं और तकरीबन 20 अरब डॉलर की मालियत की चीज़ें यहाँ 20 करोड़ पाकिस्तानी मिलके दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो 70 अरब डॉलर का तो इम्पैक्ट ये है। फिर 15 से 20 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तानी वर्कर्स पाकिस्तान से बाहर, मुल्क से बाहर काम करते हैं, वो वापस भेजते हैं। तो ये कोई 90 बिलियन या 100 अरब डॉलर की सालाना की मार्केट बनती है जो रुपए की ये सारी इंटरबैंक है। ये इंटरबैंक मार्केट बन रही है 100 अरब डॉलर की। अब आप सोचिए कि अगर एक दिन में 3 या 4 रुपए की आलमी मंडी की कीमत में या डॉलर के सामने उसकी वैल्यू गिरती है तो जो 50 अरब डॉलर की इंपोर्ट हम कर रहे हैं 20 करोड़ पाकिस्तानी, उनकी कीमत जो है वो आप समझिए कि 200 अरब रुपया बढ़ जाएगी। और वो 200 अरब रुपए का आप टीका समझ लीजिए या मज़ीद इजाफा बोझ समझ लीजिए। वो जो पाकिस्तानी रहते हैं, 3 करोड़ पाकिस्तानी फैमिलीज़ इस वक्त पाकिस्तान में जो रहती हैं, उनके ऊपर बोझ बनेगा। और अगर वो हर फैमिली पे औसतन बोझ आप निकाल लें तो 6-7 हज़ार रुपए का आप समझिए कि उस दिन टीका लग जाता है जिस दिन 3 या 4 रुपए हमारा रुपया जो है पाकिस्तान के अवाम को लग गया कि 6 से 7 हज़ार रुपए फी फैमिली लग गया अगर आपके रुपए की वैल्यू में कमी होती है। इसी के साथ साथ हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी आवाम के ऊपर इस वक्त कोई 80 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जा जात हैं। अगर 3 या 4 रुपए वैल्यू गिरती है रुपए की तो आप सोचिए कि 300 से 350 अरब रुपए का इजाफी बर्डन, वो कर्जा जात की शक्ल में इजाफी बर्डन पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ जाता है। अब उसको अगर आप एक फैमिली के ऊपर निकालना चाहें तो वो कोई 8-10 हज़ार रुपया फी फैमिली बन जाता है। अब पेट्रोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाय हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खाने पकाने का तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी और इसका जो असर है वो डिसप्रपोर्शनेट होता है। जो गरीब फैमिलीज़ हैं, जो गरीब सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, उनके ऊपर इनका असर शायद ज़्यादा होगा। अब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये स्कॉलर हैं एसडीपीआई के साथ। मैं रियली डॉक्टर साहब समझ नहीं पाया हूँ कि ये 1-2 दिन से हो क्या रहा है। एक ही दिन में 3-4 रुपए गिर जाता है, फिर कहा जाता है कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने सारे बैंकों के हेड्स को बुला लिया है और शायद कुछ रुपया वापस बेहतर हो गया है। व्हाट रियली इज़ हैपनिंग? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आई थिंक 3 या 4 किस्म के ओपिनियंस जो हैं वो देखने को आए 5 जुलाई के बाद, और कल भी बहुत सारे आरा जो थी वो सामने आई। लेकिन स्टेज जो था वो मुझे लग रहा है कि सेट हो चुका था, क्योंकि स्टेट बैंक की जब क्वार्टरली रिपोर्ट आई है तो स्टेट बैंक ने एक दफ़ा फिर बड़ी फोर्सफुल अंदाज में बावर करवाया था
کہ اس وقت روپے کو ایک اوور ویلیوڈ لیول کے اوپر ہم نے اس وقت ایک قسم کا سٹے دیا ہوا ہے. ایکچولی روپے کے اوپر پریشرز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ آپ نے جن اشیاء کا نام لیا جو امپورٹس ہم کر رہے ہیں وہ امپورٹس بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. ڈیٹ سروسنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ہم نے قرضے اتارنے ہیں ان کا اس وقت اماؤنٹ بہت بڑھ چکا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو فورن کرنسی درکار ہے. اور اس کے فوراً بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے سننے میں یہ آیا کہ جی اسٹیٹ بینک کو کہا گیا کہ جی اپنی ٹون کو تھوڑا سا وہ ذرا مناسب کریں, کہ کیونکہ ان کی ٹون غالباً کچھ تھوڑی سی ہارش تھی. اور پھر اس کے بعد ایک سائلنس تھا اسٹیٹ بینک کی طرف سے, کسی قسم کی کوئی ہم نے رسپانس نہیں دیکھی اس کے بعد. پھر جب یہ موو ہو گئی اور روپیہ جو تھا 3.1% سے نیچے آ گیا, ایک انپریسیڈنٹڈ ڈکلائن سنس 2013 جی, اس وقت ہم نے پھر دو ویوز سامنے آئے. ایک تو ویو یہ تھا کہ جی گورنمنٹ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ جے آئی ٹی اور یہ جو پاناما کا سارا معاملہ ہے یہ اکانومی کو جیوپرڈی میں ڈال سکتا ہے, یہ اکانومی کو خراب کر سکتا ہے. تو سیاسی پیغام ہے کہ اگر آپ ہمیں چھیڑیں گے. سر بالکل, یہ ایک تو یہ آ رہا ہے. آپ کا پہلے کہنا یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک والے کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی عمل ہے, آپ کی امپورٹ زیادہ ہیں, تو اس کا مطلب کہ اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس ایک پیج پہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی ہمیں جو ہے یہ بتایا گیا. اور کل جب فنانس منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹس کے ساتھ, جو کمرشل بینک کے پریزیڈنٹس تھے, ان کے ساتھ میٹنگ کی, تو انہوں نے کہا کہ جی جو میرے پہلے دن کا بیان تھا کہ یہ ایک آرٹیفیشل پلنج ہے, وہ بیان غالباً صحیح نہیں تھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو رزلٹ ہے, جو جس کی وجہ سے, جو کاز ہے جس کی وجہ سے یہ 3.1 سے روپیہ گرا ہے, وہ کاز ہے مس کمیونیکیشن ہوئی ہے بٹوین انڈیویجولز اینڈ انسٹیٹیوشنز. یہ الفاظ تھے, کچھ افراد اور کچھ اداروں کے درمیان میں مس کمیونیکیشن ہوئی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوگا, میں نہیں سمجھ پایا. اب اس کا مطلب تو بیسیکلی یہی ہوا جس طرح آپ نے فرمایا کہ ڈار صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اور سینٹرل بینک جو ہیں ایک پیج پہ نہیں ہیں. سینٹرل بینک کے اپنے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایک پیج پہ ہونا بھی نہیں چاہیے اگر سینٹرل بینک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. قانون کے تحت اگر وہ ایک اٹونومس ادارہ ہے تو ان کی اپنی ایک پروفیشنل اسیسمنٹ ہونی چاہیے, اور اس پروفیشنل اسیسمنٹ کی بیس پہ ان کا ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے. سیاسی معاملہ ہے یا معاشی معاملہ ہے؟ فی الحال جی جہاں پہ مارکیٹ میں جو سینٹیمنٹس ہیں وہ یہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے. دیکھیے, ایکسپورٹرز کے حوالے سے پچھلے 3-4 سال سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ارد گرد کے ممالک, ان کی کرنسیز میں کمی واقع ہوئی ہے اور پاکستان کی کرنسی میں نہیں ہوئی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ون آف دا فیکٹرز ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. تو اس حوالے سے ایکسپورٹرز تو خوش ہوں گے اس معاملے سے. جی, اور اگر ہم اس کو اسی طریقے سے پلے کرتے کہ اگر فائنانس منسٹر کل کی پریس کانفرنس میں یہ نہ کہتے کہ یہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے, وہ یہ کہتے کہ جی ہمارے ایک ادارے نے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایکسپورٹرز کے لیے بینیفیشل ہوگا, تو غالباً زیادہ کریڈیبلٹی کل وزیر خزانہ صاحب گین کر سکتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہوا, انہوں نے مارکیٹ میں انٹروین کیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ روپے کی قدر جو واپس لائی گئی. تو دیکھیے, ہمارے آپ بھی جانتے ہیں ہمارے سرکاری عہدوں میں جو تعیناتی ہوتی ہیں, اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ تو وزراء کے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں. تو مس کمیونیکیشن کہاں ہو گئی؟ اگر طارق باجوہ صاحب کو اسٹیٹ بینک کا گورنر لگایا جا رہا ہے, باقی اداروں میں بھی سب آپ کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر کس نے کس کو غلط کہہ دیا؟ اور کیا 20 کروڑ پاکستانیوں کا جو مستقبل ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 2 افراد نے کچھ غلط کمیونیکیشن کر دی, اداروں کو کچھ غلط بتا دیا گیا؟ ہمیشہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اوپن مارکیٹ کی فورسز ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی فورسز ہیں جو آپ کے روپے اور ڈالر کی ویلیو مقرر کرتی ہیں, یہ تعین ہوتا ہے وہاں سے. لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں نے کچھ مس کمیونیکیشن کر دیا. جی, اور میرے خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جو مس کمیونیکیشن کا الزام لگایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک نے خود سے کیا ہے, اور وہ جو ایکٹنگ گورنر صاحب وہاں پہ تھے وہ آج سے اسٹیٹ بینک کے امپلائی نہیں ہیں, وہ ڈار صاحب اینڈ ٹیم کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, ان کا پورا کیریئر ہی اسٹیٹ بینک میں گزرا ہے. تو شاید جے ٹی نے بہت مصروف رکھا ہوا تھا ان کو اور وہ یہاں کمیونیکیشن صحیح نہیں کر سکے. پرہیپس جی. خیر ڈاکٹر صاحب, یہ پھر سلسلہ وہی نکل پڑا ہے. ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ جو 5 جولائی ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں, لیکن اب کیا
معاشی تاریخ میں بھی اس کو ایک اہم دن تصور کیا جائے گا. اس پہ بحث جاری ہے. کچھ اور معاملات پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ڈاکٹر فروخ اور ڈاکٹر وقار صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے صدر پاکستان فوریکس ایسوسی ایشن ملک بوستان صاحب نے. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے ایک بیان بھی دیا کہ ایک بینک ملوث ہے ڈالر کی قدر میں اضافہ کروانے کے لیے. کون سا بینک ہے؟ دیکھو, یہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا نب بینک جو کہ 30 جون کو ایم سی بی میں اس نے مرج ہونا تھا, اور اس کی 100 ملین ڈالر کی پیمنٹ جو کہ باہر کے اس کے اکاؤنٹ اپنا شیئر ہولڈر تھے ان کو پیمنٹ جانی تھی. تو وہ اس پیمنٹ کو جو ہے 1 جولائی کی بجائے 5 جولائی کو پے کیا گیا, اور اس پہ ایک بڑے بینک نے جو ہے اس کی آڑ میں تمام چھوٹے بینکوں سے پہلے ڈالر خرید لیے, اور اس کے بعد یہ رومر مارکیٹ میں پھیلا دی گئی کہ جی روپیہ ڈی ویلیو ہونے والا ہے, اور وہ جو 3 گھنٹوں میں ڈالر جو تھا 4.85 سے بڑھ کے 108.50 تک چلا گیا. اور اسحاق ڈار صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فوری ایکشن لیا اور ڈپٹی گورنر سے بات کی, اور انہوں نے ملک صاحب آپ کسی سازش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید اس سازش کے تھرو کسی ایک بینک نے بڑا منافع کمایا ہے؟ ہاں, اس کا لگتا یہی ہے, کیونکہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں تھا. 100 ملین ڈالر 300 ملین ڈالر کی مارکیٹ ہے انٹر بینک کی, اور 100 ملین ڈالر جو ہے کہ بیس پہ جو ہے روپے کو 3.5 روپے بڑھا دینا. اس میں انکوائری ہو رہی ہے, اسٹیٹ بینک بھی انکوائری کر رہے ہیں, منسٹر صاحب نے کہا ہے, اور نیا گورنر بھی آپ کو پتہ ہے طارق باجوہ صاحب آ گئے ہیں. اسی وجہ سے ان کو بھیجے گئے کہ وہ پوری پتہ کریں گے کیوں اتنی بڑی اسپیکولیشن ہوئی ہے اور کیوں اتنی زیادہ رومریں پھیلائی گئی. ملک صاحب تفتیش کس چیز کی ہوگی؟ آپ نے تو نام بھی لے دیا, آپ نے نب کا بتا دیا, آپ نے مسلم کمرشل بینک کی انوالومنٹ اس کے اندر بتا دی, اب وہ تفتیش کا باقی کیا معاملہ رہ گیا ہے؟ نہیں, ایم سی بی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, نہ نب کی. آپ بات کو میرے خیال سمجھ نہیں پا رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نب بینک جو ہے ایم سی بی میں مرج ہو گیا تھا, اور مرج ہونے کے بعد اس کے جو شیئر ہولڈر تھے ان کی پیمنٹ کرنی تھی, اور کسی بینک نے ذمہ داری لی تھی کہ میں یہ پیمنٹ کروں گا. تو اس نے 100 ملین ڈالر تو خریدنا ہی تھا, لیکن 100 ملین ڈالر خریدنے کو ایک گورنمنٹ نے جو کیپ لگایا ہوا تھا کہ اس سے زیادہ آپ نہیں خریدیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تمام بینکوں سے اسی ریٹ پہ یا 10 پیسے اوپر نیچے کر کے خریداری شروع سے یہ پروسیجر کے تحت ہو رہی تھی. ملک صاحب اسٹیٹ بینک والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی عمل ہے, ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں, ایکسپورٹس اتنی نہیں ہو رہی, اور وہ تجارتی خسارے کی وجہ سے دباؤ ہے روپے کے اوپر, اور اس کی وجہ سے گرا ہے. آپ ایک سازش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اس کی آڑ میں سازش ہوئی ہے, اور اس کا پتہ لگانا ضروری ہے. اگر اسی طرح ہوتا رہا, کوئی بھی پیمنٹ آئے اور کوئی بھی بینک کی 3 سے 4 روپے ریٹ ایک دن میں بڑھا دے, پھر تو ہماری کرنسی بالکل معیشت بھی خراب ہوگی, اور روپیہ بھی 2 پہ لگ جائے گا. تو ان کو اس چیز کو پتہ لگانا بہت ضروری ہو گیا, تاکہ اندر کسی بینک کو یہ ضرورت نہ ہو. تو کچھ پیمنٹیں تو آتی رہتی ہیں, 300 ملین ڈالر کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے, تو کوئی بھی پیمنٹ آئے اور آپ اس کو پیمنٹ کی آڑ بنا کے آپ اس کو روپے کو لے جائیں. ملک صاحب, آپ کے ایسوسی ایشن کے جو ممبران ہیں منی چینجرز, وہ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ روپیہ 113 114 115 پہ جانا چاہیے, روپے کے اوپر بڑا پریشر ہے. تو اس حساب سے تو یہ قدرتی سا عمل بنتا ہے. نہیں, بالکل ہمارے کوئی ممبران نہیں کہہ رہے, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, کیونکہ اس کا ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور آپ کے اس وقت 75 ارب ڈالر کے جو قرضے ہیں, اگر 1 روپے بھی ڈالر بڑھتے ہیں تو ایک دن میں 75 ارب روپے آپ کا بڑھ جاتا ہے. پھر آپ کی امپورٹ جو ہے وہ 46 ارب ڈالر ہے سالانہ, وہ امپورٹ بڑھ جاتی ہے, مہنگائی ہو جائے گی. اچھا, یہ فرمائیے کہ آپ کی ایسوسی ایشن اور آپ کی ایسوسی ایشن کے ممبران ہیں, ان کا کوئی کمیونیکیشن ہوتا ہے حکومت کے ساتھ؟ آپ کو حکومت کچھ بتاتی ہے کہ اس وقت ڈالر بیچیں یا ڈالر خریدیں؟ نہیں, ہمارا انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, حکومت ہمیں نہیں کہتی, لیکن حکومت نے ہمیں یہ کہا جو بھی انٹر بینک ہے اس سے ایک بائنگ سیلنگ کا مارجن رکھے, اس سے زیادہ نہ رکھے. ملک صاحب بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, ملک صاحب کسی اور سازش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی ایک بینک نے ڈالر خریدنے تھے یا بیچنے تھے, اور یہ سارا معاملہ جو ہے صرف اس بینک کی وجہ سے کیا گیا. یہ کچھ اتنی ٹھوس بات نہیں نظر آتی ہوئی. جی, اور وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جن میکرو فنڈامنٹلز کا
اسٹیٹ بینک نے خدشہ ظاہر کیا تھا، اس کی آڑ میں یہ ایک بینک جو ہے وہ پروبیبلی کوئی لیوے جو ہے وہ لے گیا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ باتیں تب تک جب تک وہ تفتیش جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ جب تک نہیں ہو جاتی تب تک ظاہر ہے کھل کے نہیں پتہ لگیں گی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی ڈالرز جو تھے وہ بڑی irregular انداز میں اس طریقے سے مارکیٹ میں اٹھائے جاتے رہے ہیں سرکاری اداروں کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو ایک میکنزم کے اندر لوپ ہول تو ہے، جو ہمارا انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس میں لوپ ہول تو ہے. 9 سال میں شاید پہلی دفعہ ایسے ہوا. جی 9 سال پہلے اس طریقے سے ہوا تھا کہ اتنی ہیوج کوانٹیز میں ڈالرز جو تھے وہ مارکیٹ سے نکالے گئے تھے. اور میرے خیال ہے ملک صاحب نے صحیح کہا کہ گورنمنٹ کو تو ظاہر ہے وہ ایک اینٹیسپیٹڈ ڈیسیجن ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹا آدمی جو اس مارکیٹ میں ہوتا ہے یا اس ارتھ کویک کے ساتھ، ایک قسم کے کرنسی ارتھ کویک کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس کے لیے تو ایک پرماننٹ لاس ہے. جی تو یہ اسلام آباد کی سیاست ہے. اسٹیٹ بینک ایک کچھ اور کہہ رہا ہے کہ یہ قدرتی عمل ہے، منسٹری آف فائنانس کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس سارے معاملے میں پس تو جاتا ہے پاکستانی. بالکل اس کی چائے مہنگی ہو جائے گی، اس کا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا. اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے گا تو آپ کی سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی. اور اس نے لیا دیا کچھ بھی نہیں، اور سیاست کی نظر ہو گیا یہ سارا معاملہ. کچھ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ کل کی پریس کانفرنس میں فائنانس منسٹر صاحب نے یقین دہانی اس طریقے سے دلائی کہ جی یہ جو کرنسی کی ویلیو ہے اس وقت جس پہ وہ واپس لے کر آئے ہیں کرنسی کی ویلیو 105 106 کی رینج کے اندر، اور انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ یہی ٹرو ویلیو ہے. اور وہ جو سارے اینالسٹس اور پرائیویٹ سیکٹر اور آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے کہ جی کرنسی کی اصل ویلیو جس کو آپ RER ریئل ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں وہ 120 سے 125 کے درمیان ہے، وہ غلط بات ہے. اس ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ کی اکانومی کے اندر اس وقت اسٹرینتھ ہے اور ہم اس لیول کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اب اینالسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کے اندر آپ کی اپنی اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ فی الحال وہ اسٹرینتھ نظر نہیں آتی کہ آپ اس کو میڈیم ٹرم میں سسٹین کر سکیں گے. انہوں نے اکنامک سروے کے حوالہ دیا، آج کے ایڈیٹوریلز ہیں کئی اخبارات کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس وقت جو گروتھ ہوئی ہے 5.1 وہ ایک ڈیٹ بیکڈ یعنی قرضوں سے بیکڈ ایک قسم کی گروتھ ہے جو پبلک انفراسٹرکچر میں گئی ہے. اور پبلک انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک تھوڑی مدت تک آپ کو یہ گروتھ دے سکتا ہے، یہ مارکیٹ سینٹیمنٹ دے سکتا ہے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو ٹیک اوور، اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو 10% بھی نہیں ٹچ کر سکی. اچھا آپ نے اب انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کا ذکر شروع کر دیا. آپ دیکھیے کہ ایک پیغام تو سیاسی پیغام شاید لوکل ہی جاتا ہے کہ بھئی JIT میں اس حکومت کو نہ چھیڑو ورنہ آپ کے ساتھ حال اچھا نہیں ہونے والا. ایک بیرونی سرمایہ کاروں کو بھی پیغام جاتا ہے، اگر آپ کی کرنسی اتنی والیٹائل ہے، اتنی تیزی سے گر رہی ہے تو شاید بیرونی سرمایہ کار یہ سمجھیں گے کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کریں. اگر وہ اپنے ڈالرز لے کے یہاں آتے ہیں اور روپے کی قیمت گر جاتی ہے تو ان کو تو نقصان ہو جائے گا. تو ایک پیغام بیرونی مارکیٹس کو بھی جاتا ہے کہ جی یہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کریں. جی ڈاکٹر صاحب آئی تھنک اس وقت جو میجر انویسٹمنٹ ہے یا میجر سٹیک ہے وہ تو چائنا کا ہے. سی پیک. تو میری اپنی جو تھوڑی سی ناقص انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان اور جو فائنینشیل مینیجرز ہیں وہ تو سیم پیج پہ ہیں، اور پریسائسلی وہ جو پریزیڈنٹس کو بلایا گیا جن بینکوں کے، اور بہت سارے ان میں سے ملٹی نیشنل بینکس تھے، ان کو یہی میسج دیا گیا کہ جی ہمارا اتنا کنٹرول ہے کہ ہم شام کو ٹریڈنگ کلوز ہونے سے پہلے ہم اس ویلیو کو ریڈیم کر لیں گے، اور وہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا انہوں نے. تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں اگر ان پلیس رہنے دیں تو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب کنٹرول کی بات آپ نے کی ہے، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں خاصی دیر سے کھٹک رہا ہے. ڈاکٹر وقار صاحب نے ایک بات کی تھی کہ روپے کی قدر کو بہتری کی جانب لایا گیا ہے، پھر ایک جانب قدرتی عمل کی باتیں اسٹیٹ بینک کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا عوام کو ٹوپی پہنائی جا رہی ہے؟ جن غریبوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور تذکرہ وہی ہے، گفتگو وہی ہے کہ روپیہ گر گیا، ڈالر چڑھ گیا. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے راجہ عامر اقبال صاحب نے، پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے بھی گفتگو کریں گے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب
پہلا سوال جو بریک سے پہلے میں نے رکھا تھا، کیا عوام کو واقعی بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ آپ نے پہلے کہا تھا کہ عوام کو ٹوپی پہنائی جا رہی ہے. جی، یہ معاملہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ اسلام آباد کی سیاست جہاں پہ منسٹری آف فائنانس کچھ اور کہتی ہے، اسٹیٹ بینک کچھ اور کہہ رہا ہے. منسٹری آف فائنانس پچھلے 3-4 سالوں سے روپے کو گرنے نہیں دے رہی. اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ یہ قدرتی عمل ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بہت کم رہ گئی ہیں، امپورٹس بہت زیادہ ہیں، تو روپے کو گرنا چاہیے. لیکن اس ساری سیاست کا جو اثر پاکستانیوں کے اوپر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو غریب پور سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہے، یعنی کہ ان کی زندگی کے اوپر، ان کی چائے مہنگی ہو جائے گی، ان کا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، جیسے ہم نے پہلے کہا، ان کی زندگی کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ دیکھیں، یہ سب پڑھی لکھی باتیں، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ گورکھ دھندا ہے اعداد و شمار کا، عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا، جس کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا. لیکن ڈاکٹر وقار صاحب نے جو بات کی تھی کہ روپے کو مستحکم کیا گیا ہے، کون کر رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ وہ ان کا اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ انجینئرڈ ہے، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو رہا. جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ قدرتی عمل ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید اتنا قدرتی عمل نہیں ہے، یہ ایک انجینئرڈ معاملہ ہے. ہمارے ساتھ راجہ صاحب تشریف فرما ہے. راجہ صاحب، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک دن روپیہ گر جاتا ہے، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پھر ایک میٹنگ بلا لی جاتی ہے بینکوں کی، پھر روپیہ کچھ واپس اپنی طاقت واپس لینا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اسٹاک مارکیٹ کا بھی آپ سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی. اسٹاک مارکیٹ مئی کی 25 تاریخ کو اپنے بلند ترین مقام پہ پہنچ گئی، اور اس کے بعد کوئی 7-8 ہزار پوائنٹ. اب راج صاحب، ایک پوائنٹ جو ہے وہ $2 ملین کا ایک پوائنٹ بنتا ہے، اور 7,000 پوائنٹ گرتی ہے تو آپ سمجھیے کہ $14 ارب کی کیپٹلائزیشن غائب ہوئی ہے. یہاں ہم IMF کے پاس جاتے ہیں اور اسے 5-6 ارب کے قرضہ جات لیتے ہیں، یا 14 ارب جو ہے وہ ایک مہینے میں اڑ گیا. جی، پہلے میں ڈالر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ڈالر کے اوپر تو منسٹر فائنانس نے بڑی واضح بھی کی، اور اگر حکومت کا موقف لیجئے تو وہ تو بڑی واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ ون مین شو ہے. ایکچولی وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اشارہ جس طرف کر رہے ہیں. اور آج گورنر اسٹیٹ بینک بھی دیکھیں، وہ اب سیٹلمنٹ میں تو جو اشارے جا رہے تھے وہ تو آپ کے ڈپٹی گورنر کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک ہے، سینٹرل بینک. آج وہ نومینیٹ بھی ہو گئے گورنر صاحب نے، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی کہ طارق باجوہ صاحب کا نام سن رہے ہیں ہم، جو وہ اس کی نوٹیفیکیشن بھی شاید ہو گئی ہے. اب آج واپس گیا ہے ڈالر، کل بھی واپس ہوا ہے تھوڑا ڈالر. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے چند گھنٹوں میں 3.15% یا 3.25% نیچے گرنا، اتنا پینک کیسے آ سکتا ہے؟ کیا یہ ون مین شو ہو سکتا ہے؟ میرے منطق میں تو نہیں آتی یہ بات کہ ایک انسان اتنا بڑا پاورفل ہو اور اتنا بڑا میسج وہ دے سکے. لیکن میرے خیال میں، کیونکہ منسٹر صاحب نے کہا ہے تو میں ان کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن اوور ہال اگر آپ بات دیکھیں تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ڈالر جو ہے اس وقت اکنامک فیکٹرز جو پاکستان کی اکانومی کے ہیں یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے بیسیکلی. اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ کچھ سالوں سے اس کو آرٹیفیشلی روکا گیا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس کو روکا گیا، جو کہ لگتا ہے اسی طریقے سے ہے حالات کے، اگر سارے آپ ڈیٹا دیکھیں تو یہ جو اس وقت معاملات JIT کی اور باقی جو معاملات چل رہے ہیں، میرے خیال میں یہ پینک بھی آیا اس کے اندر، یہ ایک پینک بھی چل رہا تھا ساتھ. کچھ لوگ اس کے اندر یہ بھی سوچ رہے تھے کہ سیاسی پیغام تو نہیں نکلتا اس میں. دیکھیں، میں اس کے اوپر زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں، ہم ایکچولی پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق ہمارا نہیں ہوتا ہے. جب ہم نان پارٹیزن بیسس پہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک میسج تو جاتا ہے، میسج جس طرف بھی آپ اس کو لے جائیں، میسج تو بنتا ہے. راجہ صاحب، آپ کے بہت سارے ممبران جو ہیں وہ ایکسپورٹرز بھی ہیں پاکستان کے. یہ بتائیے کہ ان کے حوالے سے تو یہ بڑا مثبت پازیٹیو قدم ہوگا کہ اگر روپیہ گرتا ہے تو آپ کے ایکسپورٹرز حضرات جو ہیں وہ دنیا بھر میں زیادہ کمپیریٹیو ہو جاتے ہیں. دیکھیں، یہ بھی میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں، یہ اٹ ڈپینڈس کیس ٹو کیس. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ کمپیٹیٹیو بننا ہوتا ہے آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو ان پٹ کاسٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کی کوئی ایکسپورٹ ہی ایسی اسپیسیفک ہے جس کی ان پٹ کاسٹ امپورٹ پر ڈپینڈنٹ ہے، تو وہ بلکہ ان کمپیٹیٹیو بن جاتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس آئٹم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے مین، اس کے بارے میں بیک بون کہا جاتا ہے، جہاں ٹیکسٹائل
ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات ہے, 350 مل ہیں پاکستان میں. اس وقت 150 مل بند پڑی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور 100 مل اس لیے چل رہی ہے کیونکہ اس کے پاس بینکس کے لون ہیں. انہوں نے 40% ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کہہ رہے ہیں بند ہے, 350 میں سے 150. جی, یہ تو آپ آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن سے ویریفائی کرا لیں. اور وہ زیادہ تر پنجاب میں ہیں راجہ صاحب. جی دیکھیں, ایک اس کے دیکھیں, یہ تو بڑا مشکل ہے ڈیٹے کے مطابق بات کرنا, لیکن میں ایک بات ضرور کلیئر کروں گا آپ کو کہ دیکھیں, ایک انٹرنیشنل ریسیشن کے بعد جو معاملات گمگیر ہوئے, آپ کمپیٹیٹیو نہیں رہے. کیوں؟ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں بڑھ گئی. جس وقت آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی ہے اور انٹرنیشنل ریسیشن ہوتا ہے تو وہ دونوں نیگیٹیولی ہیمبرٹ کرتے ہیں. جب ایک ریسیشن سے آپ باہر ہوں تو اچھی چیز مہنگی بھی بک جاتی ہے. آپ نے انٹرنیشنل ریسیشن کا ذکر کیا. دیکھیے, آج سے 5 سال پہلے ہماری اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس تقریباً برابر تھیں. 24-25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہم کرتے تھے, 24-25 ارب کی وہ کرتے تھے. ہم 25 سے پہنچ گئے ہیں 20 پہ, اور وہ 24-25 سے چلے گئے ہیں تقریباً 40 کے قریب. جی بالکل ٹھیک ہے, اور آپ کو جی ایس پی پلس بھی مل گیا جو ان کے پاس موجود ہے, اور آپ نے بھی لے لیا. جی ایس پی پلس آ گیا. یہ بڑا المیہ ہے کہ جی ایس پی پلس ہونے کے باوجود آپ کی ایکسپورٹ گری ہے جبکہ بڑھنی چاہیے تھی, اور ہمیں امید یہی تھی کہ 2 بلین پر اینم کے لحاظ سے جی ایس پی پلس آپ کو ایڈ اپ کرے گا. میں بڑا خوش تھا کہ اب روپیہ گر گیا ہے تو شاید ایکسپورٹرز بڑے خوش ہوں گے اور ہماری ایکسپورٹ بڑھنے لگیں گی. دیکھیں, جب تک آپ بیسک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, آپ کی ٹریڈ پالیسیز, آپ کی ریلیونٹ پالیسیز جب تک انڈسٹری فرینڈلی نہیں ہوں گی, آپ دیکھیں یہ آئسولیشن میں کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیں, کمپیٹیٹیو بننے کے لیے 2 میجر چیزیں ہوتی ہیں. میں بڑا کلیئر ہوں اس کے بیچ میں. ایک آپ کی لا آف لینڈ کے نیچے جو آپ نے پالیسیز اڈاپٹ کی ہوئی ہیں وہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا حصہ ہوتی ہیں, اور اس کے اندر جو مختلف سیکٹرز ہیں جس میں میجر سیکٹر انرجی سیکٹر ہے آپ کا, جو ٹیکسٹائل کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کو چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 25-30% آپ کی کاسٹ اس سیکٹر کی ہے, اور آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہیں اپنے ریجن میں. آپ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی پر یونٹ کاسٹ کمپیئر کی ہے انڈیا پاکستان کی. جی, اب میں انڈیا کی بات کروں تو بڑی دور چلی جائے گی. مودی صاحب تشریف لائے اور آپ کے سامنے انہوں نے, پرائم منسٹر صاحب نے ایک پیکج دیا, اور انہوں نے 3% مارک اپ پہ پیکج دیا. اور ڈو یو نو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سال کے لیے آپ کے لیے پیکج ہے جس میں آپ اگر ایکسپورٹ کریں گے 3% مارک اپ, ایکسپورٹ کریں گے 5% ریبیٹ لیں گے, تو آپ -2 پہ آپ نے لون لیا ہے بیسیکلی. تو -2 مارک اپ پہ جس کنٹری میں انڈسٹری کو لون مل رہا ہو پریکٹیکلی ایکسپورٹ کے لیے, اور ادھر کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان ٹرمز آف ورکرز کاسٹ جو ہے آپ کی پر یونٹ, انرجی کاسٹ جو ہے وہ آپ کمپیئر کر لیں. آپ کے پاس وہاں پہ پر یونٹ کیا مل رہا ہے؟ مثلا گجرات کی اسٹیٹ میں, ہمارے پنجاب میں کیسے مقابلہ, ان کی بجلی ہم سے کتنی مہنگی ہے, کتنی سستی ہے؟ دیکھیں, تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 30% وہ آپ سے نیچے ہیں. 30% بہت بڑی کاسٹ کا حصہ ہوتا ہے اگر اس کو آپ دیکھیں. لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا, جب آپ کائبور پلس آپ کہتے ہیں جی ہم 6% پہ مارک اپ لے ہیں, اب اپنا ہم نے 5.5% بیسک کر دی. اب اس کو دیکھیں, جب کائبور آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ ڈبل ڈیجٹ میں چلا جاتا ہے. ایک 180 بلین روپے کا پیکج بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اعلان کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ جی اعلان کیا گیا, اور اس کے ابھی آپ کے سامنے جو کنڈیشنز ہیں وہ کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے. وہ تو ابھی 1 سال بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی وہ کس نے اس کو استعمال کیا, اور کتنی ایکسپورٹ اس سے بڑھی ہے اور کتنی ایکسپورٹ ہوئی ہے. یہ تو اب ڈیٹا بتائے گا آپ کو, وقت. ایلوکیشن 2 یا 3 ارب کی ہوئی ہے اس 180 ارب سے, جو میں نے ڈیٹا دیکھا ہے ابھی تک. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکوں گا کیونکہ ٹیکسٹائل والوں سے اس سے زیادہ اچھا ڈیٹا مل سکتا ہے آپ کو. جی سر. ڈاکٹر صاحب, ٹیکسٹائل کا تذکرہ آپ نے کیا, اور آئے دن یہ ایپٹما کا اور ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کا ان کا احتجاج ہی ہو رہا ہوتا ہے, اور اگر وہ پیکج جو اناؤنس کیا گیا تھا وہ مل گیا ہے تو یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ تذکرہ کریں گے کہ مالی سال کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ کریش کیوں کر گئی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور اب تذکرہ کریں گے اسٹاک مارکیٹ کے کریش کرنے کا. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کروں گا میں, یہ پھر وہی بات ہے, فطری عمل ہے یا پھر کوئی ٹیکنیکل غلطی ہے یا فیلئر ہے؟
ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میاں زاہد حسین صاحب نے، پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بزنس اینڈ انٹلیکچوئل فورم کے. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے وقت کا. میاں صاحب یہ جاننا چاہیں گے، ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا، روپیہ گر گیا، اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، یہ کیسے معیشت مستحکم ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو اس گورنمنٹ نے جہاں بہت سارے اچھے کام کیے اور اس سے ہماری اکانومی کا ایک تاثر یہ ابھر رہا تھا کہ اکانومی ہماری اسٹرانگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا اور جیسا اور یہ اس میں بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا اسٹاک جو ہے وہ 8,000 پوائنٹس سے آیا تھا اور یہ 50,000 پوائنٹس کو یہ کراس کیا. اس کے بعد یہ کلف یہ نیچے آنا شروع ہوا اور اب یہ 44,000 پہ آ گیا اور اس میں کوئی 8 ارب روپے لوگوں کا نقصان بھی ہوا. گزارش یہ ہے کہ یہ ساری ریزن جو ہے، ایک تو یہ انسرٹینٹی جو کریٹ ہو رہی ہے اور مارکیٹ میں جو بزنس مین ہے وہ پینیکی ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب یہ پاناما کا جو فیصلہ آنے والا ہے اور اس میں جو ججز کے ریمارکس وغیرہ آئے ہیں یا جس طریقے سے مارکیٹ یا پولیٹیکل انریسٹ ہو رہا ہے اس سے لوگوں کا کانفیڈنس شیک ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ جو بجٹ میجرز آئے ہیں اس میں جو کارپوریٹ ٹیکس وغیرہ لگایا گیا ہے اس کا بھی کچھ اثر ہے، لیکن میجر یہ جو پینک ہوا ہے کریٹ، اس کا میجر اثر جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہو رہا ہے، 10 تاریخ آ رہی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 10 تاریخ کو اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ ایسا تو ہے نہیں، حقیقت میں ایسا ہے نہیں، لیکن ایک عام سینٹیمنٹ یہ ہے کہ شاید یہ حکومت ختم ہونے جا رہی ہے. ابھی تو اس کیس کو آگے چلنا ہے، اس کا پروسیس ہے، لیکن ایک پینک کریٹ ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے یہ مین ریزن جو ہے وہ یہی ہے. میاں صاحب ہم یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جیسے روپیہ گرا ہے یا اسٹاک مارکیٹ میں کریش آ رہا ہے، یہ ایک قدرتی عمل ہے، یہ فورسز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا یہ انجینئرڈ ہے، یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اس کے اندر کوئی سیاسی پیغام چھپا ہوا ہے؟ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے نا، یہ جو ڈالر کا جو ہائیک ہوا ہے تو اس کے 2-3 ریزن ہیں. کیونکہ دیکھیں ابھی ہمارا سال کلوز ہوا ہے اور اس میں ہمیں تقریباً کوئی مالیاتی خسارہ جو ہے یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً 33 ارب ڈالر کا ہے، جو کہ آل ٹائم ہائی ہے. ہمارا پہلے سے یہ خسارہ جو ہوتا ہے 20-22 ارب ڈالر کا ہوتا ہے، اس سال یہ 33 ارب ڈالر یعنی 11 ارب ڈالر پہ جا رہا ہے اور ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہیں، جبکہ 34 ارب ڈالر کا گورنمنٹ نے ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے اس کا ایکسپورٹس کا، جبکہ وہ ہو رہی ہیں 22 ارب ڈالر کی، 20 ارب ڈالر کی. تو پچھلے 4 سال سے تقریباً 5 ارب ڈالر کی ہماری جو ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں پر ایئر. تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ یہ جو ابھی اس وقت فسکل ڈیفیسٹ آ رہا ہے تو مین ریزن یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کس طرح، کیونکہ اب IMF سے بھی گورنمنٹ نکلی ہے تو گورنمنٹ اپنا یہ خسارہ کس طرح پورا کرے گی. 1100 ارب روپے کا گورنمنٹ نے اپنا جو اس دفعہ بجٹ رکھا ہے، ٹارگٹ رکھا ہے اس کا ڈیولپمنٹ پروگرام کا، یہ ساری چیزیں کس طریقے سے پوری ہوں گی. تو ایک عام تاثر یہ ہے مارکیٹ میں کہ گورنمنٹ کے پاس فائنانسز کی بہت شارٹیج ہونے جا رہی ہے. 1 ارب ڈالر تقریباً یعنی 100 ارب روپے کا آپ کا ریونیو ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، اس سے مس ہوا آپ کا جو وہ بھی ریوائز ٹارگٹ تھا. تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پیسوں کی کمی ہونے جا رہی ہے، اس وجہ سے ڈیفینیٹلی، اور پھر یہ کہ اوپر پولیٹیکل جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے ملک میں، تو ایک عام سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا ڈالر لے کے رکھیں گے تو وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا. تو یہ ایک مین ریزن ہے اس کا. میاں صاحب پچھلے 3 سالوں سے مسلسل یہ بتایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ معیشت کے سارے پلر جو ہیں وہ طاقتور سے طاقتور ترین، مضبوط سے مضبوط ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی کرنسی گر رہی ہے تو دنیا بھر جو ہے وہ اس کو ایک انڈیکیٹر سمجھتی ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے. اسی دن جس دن یہ ڈالر کا ہائیک ہوا ہے تو اسی دن شام کو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ یہ جی ہماری معیشت کے لیے سود مند ہے اور اس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. بات یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری امپورٹ سے آدھی سے بھی کم ہیں. تو اگر آپ 3-4%, 5% اگر آپ ہمارا روپیہ ڈی ویلیو کریں گے تو اس کے نتیجے میں تو آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی، امپورٹس کا بل اور زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ کے قرضے اور زیادہ بڑھ جائیں گے. تو پاکستان میں یہ چیز جو ہے وہ سود مند نہیں ہے. تو اس میں ایکسپورٹرز کے لیے تو تھوڑا بہت بینیفٹ ضرور ہوگا اگر ہمارا یعنی ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے، یا کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ اوور ویلیوڈ ہے. یہ ساری کتابی باتیں ہیں، مارکیٹ کی باتیں نہیں ہیں. اگر روپیہ ہمارا اوور ویلیوڈ ہے تو اس کے نتیجے میں اگر ہم اس کو ڈکلائن کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ مہنگائی کا کتنا طوفان آئے گا، یعنی آٹومیٹیکلی غریب آدمی پہ ٹیکس لگ جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ میاں زاہد حسین صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہم سے گفتگو کر رہے تھے، تذکرہ وہی ہے، غریب آدمی غریب آدمی. ڈاکٹر صاحب
راجہ صاحب سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت آپ کے حوالے سے، آپ کے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے معاشی انڈیکیٹرز کے اوپر اصل حقیقت معیشت کی کیا ہے؟ 3 سال سے ہمیں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ معیشت بڑی زبردست جا رہی ہے، IMF بھی ان کا ساتھ دیتی رہی اور بہت سارے عالمی جرنلز بھی ان کا ساتھ دیتے رہے، جو میگزینز ہیں۔ اب جو IMF کی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا پہلے سمجھا جا رہا تھا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات بڑی سمپل ہے، آپ کی بے روزگاری ختم ہونی چاہیے، پرچیزنگ پاور بہتر ہونی چاہیے، پر کیپٹا انکم بڑھنی چاہیے۔ انڈیکیٹرز یہ ہوتے ہیں آپ کے، کیا آپ کا پر کیپٹا انکم پاکستان میں بڑھا پچھلے 5 سال میں؟ آپ اپنا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں ڈالرز میں، وہی آپ 1400 سے $1700 پہ پہنچ گیا ہے، بڑھ گیا ہے سر، $1500 سم تھنگ پہ آج سے 4 سال پہلے تھا۔ اگر آپ مہنگائی کو ایڈ کریں اپنے سالانہ بیسس پہ، چاہے سنگل ڈیجٹ پہ لے جائیں، تو وہ پینٹس ہیں بیسیکلی۔ پرچیزنگ پاور تو آپ کی نہیں بڑھی، اگر اس کو پر کیپٹا معیشت کی درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں سم تو میرے خیال میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ جس طریقے سے ہو رہی ہے اور جو باقی معاملات ہو رہے ہیں وہ تو ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن اگر انڈسٹریلائزیشن SMEs کی طرف آپ بات کیجیے، دیکھیں کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہے وہ SMEs پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ آپ چند کمپنیز کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، کیا SMEs یہاں پر اس طریقے سے لگی؟ آج چائنا میں 67% ان کی اکانومی کاٹیج انڈسٹری SMEs پہ بیس کرتی ہے، امریکہ جو ہے وہ 50% سے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر۔ جب تک آپ کے SMEs نہیں یہاں پر لگیں گے، آپ کے لائٹ انجینئرنگ مینوفیکچرنگ یونٹس یا اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ یونٹس نہیں لگیں گے۔ یہ حکومت کا ڈیٹا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں 2015 انٹرسٹ کی شرح بھی نیچے کر دی ہے آپ کے لیے اور اتنی ساری آسانیاں لیکن آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا، حکومت جس طریقے سے پیسہ بینک سے، کمرشل بینک سے اٹھا رہی ہے۔ جب حکومت آئی تھی 14,500 ارب کا ٹوٹل انٹرنل ایکسٹرنل ڈیٹ تھا آپ کا، آج تقریباً وہ 24,000 ارب پہ جا چکا ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بڑا واضح بتا رہا ہوں، پاکستانی روپیز کے اوپر پریشر بلڈ ہونا ہے، کیونکہ آپ نے دسمبر سے پیمنٹیں واپس کرنی ہیں۔ اس سال بھی جو آپ نے 1 ٹریلین سے اوپر 1.45 ٹریلین آپ نے بجٹ میں رکھا ہوا ہے، جو آپ نے ری پیمنٹ آف صرف انٹرسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، پرنسپل اماؤنٹ کو ہی آپ کم نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ جو آپ نے اپنا PSDP ڈکلیئر کیا ہے، اگر آپ صوبوں کا اور فیڈرل گورنمنٹ اور اپنا واپٹا کا ڈال دیں اور دیکھیں ٹوٹل تو 2.5 ٹریلین کا جا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی بزنس کمیونٹی اور اسٹیٹ بینک ایک ہی طرف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ روپے کو مزید گرنا چاہیے، اور منسٹری آف فائنانس والے ہمارے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو آرٹیفیشل، یہ ایک مصنوعی قسم کی گراوٹ تھی جو ہوئی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بڑا کلیئر میسج دے رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کی پرچیزنگ پاور بہتر ہوگی، اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی پرچیزنگ پاور بہتر ہوتی جائے گی، آپ کی کرنسی بہتر ہوتی جائے گی آٹومیٹکلی۔ ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ بڑا مشکل ہے اس کا جواب دینا میرے خیال میں۔ یہ سی پیک کے خاص طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا بات کو تنازع میں، تو میرے خیال میں انڈسٹریلائزیشن اگر پاکستان میں شروع ہو جاتی ہے، جائنٹ وینچرز پاکستان میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ری لوکیشن آف چائنیز لائٹ انجینئرنگ یا SME مینوفیکچرنگ یونٹس پاکستان میں ریلوکیٹ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ ایک لا آف دی لینڈ کو انووک کر کے اگر آپ یہاں پر پاکستانی ورکرز کو مینڈیٹری ان یونٹس میں کام کرنے کے مجبور کرتے ہیں، تو اس ملک کی بے روزگاری بھی کم ہوگی، انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی، پرچیزنگ پاور بھی بہتر ہوگی، پر کیپٹا انکم بھی بہتر ہوگی، اور آٹومیٹیکلی ڈیمانڈ سپلائی ایکولیبریم اپنی ایک نئی پوزیشن میں جائے گا، جس سے اکانومی پازیٹیو سائڈ پہ جائے گی۔ اس وقت ہو رہا کیا ہے کہ لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر، چند فیملیز یا چند کمپنیز تو پیسہ بنا رہی ہیں، لیکن اوورآل جو حالات آپ مارکیٹس میں جا کے دیکھیں، آپ مارکیٹ سے ہٹ کے چھوٹی SMEs کمپنیز میں جا کے دیکھیں، وہ معاملات وائبرنٹ نہیں ہیں جو بتائے جاتے ہیں میڈیا میں۔ راجہ عامر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، لیکن یہ روپیہ گرا کیوں اور ڈالر چڑھا کیوں، اس کے پیچھے کچھ بہت سے اور بھی محرکات ہیں۔ پاکستان کے عوام کو ضرور ان محرکات سے متعلق سوچنا چاہیے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔